बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है बिज़नेसमैन के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, कराची में भी और लाहौर में भी। और फिर वहाँ से ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने कहा डंडा फिरने वाला है आर्मी चीफ के। ज़ाहिर है जब नेशनल मीडिया पे आके जिनसे मुलाकात हुई है उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं तो फिर तो बात ख़त्म हो गई ना। फिर तो उसको कौन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और किस तरीके से। और उनको इजाज़त थी वो बातें करने की तो उन्होंने बातें कर दी हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं सियासतदानों के कि ये देखें ये करप्ट तरीन हैं। तो खैर उस पर भी बात करनी है। उस मुलाकात का बहुत ही एक दबंग किस्म का एनालिसिस भी करना है। और साथ ही परवेज़ इलाही साहब की ये जो गिरफ़्तारी है ना, गिरफ़्तारी रिहाई, ये एक बहुत ही एक मुकाबला, मैदान जंग टाइप का मुकाबला लग गया है। ये भी मुकाबला अभी तक जारी है, आप देखते हैं क्या होता है। और ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि एक आग भड़काने वाला बयान आया अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़। इस पे भी बात कर रहे हैं और इस पे भी। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो को 10-12 जगह मज़ीद हमने मार्क किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन और अल्लाह के करम से चल रहे हैं। और व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी हैं। आप दुखी इंसानियत को यही पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर प्यासी इंसानियत के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवा दें। ये पानी मांग रहे हैं बेचारे इस दौर में कि दुनिया चाँद पे पहुँच रही, इनके पास पानी कोई नहीं है। और जब उनको पानी मिलता है आपके लिए झोलियाँ उठा के दुआएँ करते हैं आ जाएँ। आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। कराची में भी कुछ 40-50 लोग जो बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े बिज़नेसमैन वगैरह वगैरह, ठीक। और इसी तरीके से जो यहाँ पर ये ज़रा साथ रहिएगा, बहुत सारी बातें हैं और बड़ी गहरी बातें हैं। लाहौर में मुलाकात हुई है तो जो मुलाकात जिनसे हुई उनमें से चंद लोग नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ साहब ने करप्शन के बारे में भी कहा है, इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ये करप्शन सबसे बड़ा नासूर है वगैरह वगैरह, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें काबिल एतराज़ भी हैं अगर ऐसी बातें हुई हों तो। और ज़ाहिर है वो मोहतात अंदाज में जो बंदा आर्मी चीफ़ के बारे में बोल रहा है उससे मुलाकात करके आए और नेशनल मीडिया पे बोल रहा हो तो वो मोहतात अंदाज में बोल रहा होगा ना। उस मोहतात अंदाज में भी जो बातें सामने आई हैं वो मुझे कुछ मायूब लगी हैं। मैं बिल्कुल खुल के बयान करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हाफ़िज़ साहब का, तो उनका जो जज्बा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब के जो जज्बा है पाकिस्तान को आगे ले जाने का, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का, पाकिस्तान की माशी हालात वगैरह वगैरह, करप्शन को ख़त्म कर, ये जज्बा बहुत अच्छा है। पहले भी मुख्तलिफ़ आर्मी चीफ्स ने मुख्तलिफ़ यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं, उसके बाद नज़र शदर तो कुछ नहीं आया। लेकिन खैर अब कुछ चीज़ें हैं, अल्लाह करे कि हो जाए। और इसमें कुछ बहरहाल कुछ बातें हैं जो अभी मैं बताता हूँ आपको, साथ करते हैं तजिया भी करते हैं ख़बर के साथ साथ। तो वहाँ से जनाब को करप्शन का भी आया ज़िक्र कि उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ साहब ने कहा है कराची में भी लाहौर में भी कि जो तीनों बड़ी जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, ये इनमें तीनों में करप्ट लोग हैं, ठीक है ना, तीनों करप्ट हैं। अच्छा, एक नदीम मलिक साहब ने बहुत थोड़े से टाइम के लिए किसी साहब को लिया, प्रोग्राम मौजूद है, उन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ साहब ने ये बात की है या नहीं की, या उन्होंने कहा है फिर उसके बाद उस थोड़े से टाइम के बाद उनको बंदे को हटा लिया गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है कि ये जो जितनी भी सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक ऑब्जेक्शन, अगर ऐसा है तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर सारी जमातें पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ मुखलिस कौन है, एक बात। दूसरी बात कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट है।
جو اس طرح کا سویپنگ سٹیٹ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں یہاں پہ، اور وہ باتیں بہت اہم ہیں، یہ پہلی دفعہ ہی کوئی باتیں اتنی ہوئیں اور پھر باہر بھی آئیں۔ آرمی چیف صاحب نے کوئی 4 لوگوں کا نام بھی لیا ہے اور 4 سیاستدانوں کا۔ ویسے انہوں نے مختلف، ایک اور آدمی نے، عرفان شیخ صاحب نے بھی کہا ہے کہ، یا باقی لوگوں نے، زبیر موتی والا صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ 8-10 لوگوں کا نام لیا ہے، لیکن ندیم ملک صاحب نے ان 4 لوگوں کا نام بتایا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسد کیسر کو دیکھ لیں، پرویز خٹک کو دیکھ لیں، عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، اور محمود خان کو دیکھ لیں، یہ جو ایکس وزیر اعلیٰ کے پی، یہ کیا تھے اور کیا بن گئے۔ یعنی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ یہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ ہوتے تھے اور آج کیا ہیں۔ تو ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو سویپنگ سٹیٹمنٹ، لیکن نظر آ رہا ہے لوگوں کو، بہت ساروں کو، اور بھی کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، وہ ٹی وی پہ نام نہیں لیے گئے۔ مجھے نہیں پتہ وہ کیوں نہیں لیے گئے، جان بوجھ کے نہیں لیے گئے یا جیسے بھی، یا ندیم ملک صاحب کو پتہ نہیں تھا یا نہیں لیے یا وغیرہ۔ یہ جو 4 لوگوں کے نام لیے ہیں، ان 4 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اچھا، اب آرمی چیف صاحب نے دوسری بات کی کہ سمگلنگ، یہ ایران کا جو تیل آ رہا ہے کراچی تک، اور پھر وہ سمگلنگ ہو رہی ہے، یہاں سے ڈالر کی بھی سمگلنگ ہو رہی ہے، ڈالر افغانستان جا رہا ہے، چینی سمگل ہو کے افغانستان جا رہی ہے، اور تیل ایران کا کراچی تک آ رہا ہے۔ تو اس سمگلنگ کو بھی روکنا ہوگا، اور سمگلنگ کے خلاف انہوں نے بہت سخت باتیں کی، لیکن سر انتہائی ادب کے ساتھ کہ یہ بارڈر پر ڈیوٹی وابڈا والوں کی نہیں ہے، بارڈر پر ڈیوٹی آپ کی اپنی افواج پاکستان کی ہے، یا ایف سی کی ہے، یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے، یا ایسے لوگوں کی جو ہے نا بارڈر پر ڈیوٹی ہے۔ اور وہ جو تیل آ رہا ہوتا ہے، جو باقی اسمگل شدہ جو آئٹمز آ رہے ہوتے ہیں، تو بڑے آسانی سے روکے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو چینی ٹرکوں کے ٹرک اسمگل ہو کے، تو وہ ہوا میں اڑ کے نہیں جاتے، اگر اڑ کے بھی جائیں تو وہ بھی ہماری سپیس سے ہی جائیں گے، وہ اسی راستے سے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کنٹینر، بڑے بڑے ٹرک، 7 لاکھ میٹرک ٹن چینی ہماری افغانستان سمگل ہو چکی ہے۔ سر وہاں بھی تو بات ہونی چاہیے کہ جو لوگ ادھر موجود تھے، اگر ڈالروں کے ٹرک بھر کے افغانستان جا رہے ہیں، اور اگر چینی بھی لاکھوں میٹرک ٹن کے حساب سے افغانستان چلی گئی ہے، تو وہاں جو ایف سی والے ہیں، یا وہاں جو پاک فوج ہے، یا وہاں جو آفیسرز کھڑے ہیں، پہلے تو ان کا احتساب کریں نا، ان کو پکڑ کے کہ بھائی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اگر سمگلنگ نہیں ایران کا تیل وہاں سے چلا اور کراچی پہنچ گیا، تو راستے میں جو چوکیاں ہیں وہ محکمہ تعلیم والوں کی تو نہیں ہیں، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور خاص طور پہ اس پرپس کے لیے یہ چوکیاں ہیں، وہ تو پاک فوج یا پاک فوج سے ریلیٹڈ ادارے، چاہے وہ رینجر ہو، چاہے وہ ایف سی ہو، چاہے وہ باقی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں۔ تو یہ باتیں میرا خیال ہے وہاں کرنا بہت زیادہ وہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک پالیٹیشنز میں سے بہت سارے کرپٹ ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ادارے میں بھی بڑے کرپٹ لوگ ہیں۔ میں مبینہ طور پہ چلو میں کہہ دوں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کے الزامات یہ جنرل فیض صاحب پہ لگے ہیں، جس طرح کے الزامات جنرل باجوہ صاحب پہ لگے ہیں، یہ تو 2 کی بات ہے نا، جس طرح کے الزامات اور جنرلوں پہ لگتے رہے ہیں، اور جس طرح کے الزامات کے جناب وہ فلاں امیر ترین، تو فلاں کا جزیرہ، تو فلاں کے محل، تو فلاں کا تو پتہ نہیں 7 ارب ڈالر، تو فلاں کے تو پتہ نہیں پاپا جانز پیزا، تو یہ ابھی بھی جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اسی طریقے کا رندہ پھرنا چاہیے، وہاں پر بھی اسی طریقے کی منجی تلے ڈانگ پھرنی چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کے حساب سے تو منجی تلے ڈانگ ٹھیک پھری ہے، لیکن باقی جو کرپشن میں ملوث ہیں، جنہوں نے راج کے کرپشن کی ہوئی ہے اور راج کے جو کرپشن کر رہے ہیں، وہ بھی قوم کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، تو آپ یہ بھی حکم صادر فرما دیں، ماشاءاللہ اب آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ جو بھی جرنیل ہے اس کو پلاٹ 1 ملے گا، یہ 5-5 6-6 پلاٹوں والا رواج یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجھے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ خون میں شامل ہے نا اس طریقے کی نا، یہ بات اس وجہ سے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، تو جرنیلوں کو 6-6 پلاٹ کیوں ملیں، ان کو بھی 1 ہی پلاٹ ملے، ججوں کو کیوں ملے؟ آپ نے سر وہ بات یہ باقاعدہ پوچھا ندیم ملک صاحب نے
کہ آرمی چیف صاحب نے جتنے کرپٹ لوگوں کی بات کی ہے تو کیا سارے سیاستدانوں کا نام لیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے تصدیق کی ہے، جو بزنس مین آئے ہوئے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی جتنوں کو کرپٹ کہا ہے اور جتنوں کے نام بتائے ہیں 8-10 کے نام لیے ہیں، سارے کے سارے سیاستدان تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیاستدان تو آسان ٹارگٹ ہے، لیکن ساتھ جرنیل کیوں نہیں؟ ساتھ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ آپ جسٹس مظاہر علی نقوی سے کہیں کہ وہاں ان کے لیے پورا ٹرک کھڑا ہے۔ تو یہ جو ٹرکوں والے جج ہیں، یہ ان کے خلاف کیوں نہیں بات کی؟ اور ساتھ یہ بھی کہ اپنے پلاٹ 1-1, 2-2, 3-3 پلاٹ والے بھی جج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 15-15 لاکھ روپے تنخواہیں اور 3-3 پلاٹوں کے وہ مالک ہیں۔ اور تو اور جو بتا رہے ہوتے ہیں دوست کہ جو جوڈیشل کالونی میں جن کے یہ جو بیچارہ نیچے والا سٹاف ہوتا ہے جن کے، وہاں پر بھی جو پلاٹ دیے گئے تو وہاں پہ بھی ججوں نے ہاتھ صاف کیا۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ جو اس طریقے کی جو جوڈیشری ہے، وہ وہی والی بات ہے۔ وہ موتی اللہ جان صاحب کسی ایکس آفیسر کا انٹرویو کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ایک دفعہ ہمیں افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں 46 انچ کی ٹی وی لگائی جائے، تو دیر ہو گئی، اس دن نہیں لگ سکی۔ 2 بجے انہوں نے آرڈر کیا، رات کو انہوں نے کہا میں صبح تمہارے آفیسر کو تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں، تم نے ٹی وی کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا جی کل لگ جائے گی، دوسرے دن ٹی وی بھی لگی۔ انہوں نے کہا طریقہ کار یہ ہے کہ پتہ نہیں 2 ہفتے کے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، وہ کوٹیشن دی جاتی ہے، اشتہار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں ابھی لگنی چاہیے ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ میرے ہی انٹرویو میں آپ نے دیکھ لیا کہ کرنل انعام الرحیم صاحب نے کہا کہ جو پیچھے گھر ہوتے ہیں نا فیملی کے، ان کی رینوویشن اور ان کی مرمتی اور ان کا کام بھی سرکاری خرچے سے کرایا جاتا ہے جج کا۔ سر ان کا بھی کم از کم کوئی نام لے کے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا تو صرف سیاستدانوں کو تو رگڑیں نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا بھی نام لیں اور وہ اپنے ادارے کے اندر بھی جو لوگ ہیں۔ باقی کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے محمد بن سلمان سے کہا ہے کہ یہ جو آپ 1 ارب ڈالر کی بات ہے، نہیں، ہمیں سر 25 ارب ڈالر چاہیے، 25 ارب ڈالر، اور آپ سرمایہ کاری کریں یہاں پر۔ اور اسی طرح کی بات UAE سے بھی ہوئی ہے، وہ بھی 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، اور ساتھ قطر اور چائنا بھی کریں گے۔ تو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آؤں گا، اور 100 ارب ڈالر آئے تو بہت بڑی چینج ہوگی۔ اس میں سے آدھے بھی آ گئے تو بہت بڑی چینج ہوگی اور بہت بڑا قسمت بدل جائے گی، نو ڈاؤٹ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں 7 سال ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی تو بڑی اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ باجوہ صاحب نے بھی اس سلسلے میں کردار تو بڑا اچھا ادا کیا تھا، لیکن آگے خان صاحب نے پتہ نہیں وہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ باجوہ صاحب تو ڈالر لے آئے، اربوں ڈالر لے آئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ 3 ارب ڈالر وہ بغیر سود کے چلے گئے، پتہ نہیں کس کس کو دیے۔ 625 کے 26 لوگ تھے جن کو 3 ارب ڈالر کا قرضہ دیا گیا۔ اب وہ بیچارے چیختے رہے کہ بھائی ان کا نام تو بتائیں، اسٹیٹ بینک نے نام بھی نہیں بتایا، اتنے پاورفل لوگ تھے وہ۔ تو پھر کون کون ان میں لوگ شامل ہوں گے آپ خود بتا دیں کہ جن پر 3 ارب ڈالر تقسیم کر دیے گئے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی تو سر سامنے لے آئیں، ایسے لوگوں کو تم سامنے لائیں، بھائی وہ 3 ارب ڈالر ابھی واپس کرو۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہیں اور آپ نے 3 ارب ڈالر لے کے ہڑپ کر دیے۔ اگر وہ سارے کے سارے سیاستدان ہوتے اب تک تو ان کو کنویں میں دفن کیا جا چکا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے سیاستدان نہیں ہیں، وہ بہت سارے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نام پھر آرمی چیف صاحب بھی نہیں لے سکتے۔ 3 ارب ڈالر ہڑپ کر گئے، بغیر سود کے قرضہ ان کو دیا گیا، قرضہ واپس ہی کوئی نہیں ہوا، کسی نے باہر سے جہاز منگوا لیا، کسی نے کیا کر لیا۔ تو 3 ارب ڈالر میں کون کون ہیں؟ کیا ان میں کوئی ججز ہیں؟ کیا ان میں کوئی جرنیل ہیں؟ کیا ان میں بزنس مین ہیں؟ کیا ان میں ڈاڈھے لوگ ہیں؟ وہ 3 ارب ڈالر والوں کو بھی تو ذکر ہوتا نا یہاں پر کہ سر یہ بھی ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی واپس کرو، نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی خیر نہیں ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے سر، میں جو ہے نا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ مجھے ایک اس طرح کا، اور یہ مجھے اپنے ویورز ہی یہ ہمت دیتے ہوتے ہیں کہ جب ہم خان صاحب پہ، عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں نا
تو دوسرا میرا کوئی سکا نہیں لگتا کہ کہیں ادھر بھی جو ہے نا اس طریقے سے بھی وہ کوئی کام پٹھا ہوگا تو وہاں بھی تنقید ضرور ہوگی، بے شک وہ نون لیگ سے ہوں، جو پیپلز پارٹی سے ہوں، پی ٹی آئی سے ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے ہوں یا جوڈیشری سے ہوں۔ یہ خود نور عالم خان بلاتے رہے ان کو کہ بھائی 3 ارب ڈالر کے والوں کے نام بتا دیں، اور باقی لوگوں نے بھی کہا انہوں نے نام ہی کسی نے نہیں بتائے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور محمد بن سلمان صاحب نے MBS نے سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد انہوں نے کہا ہے کہ گلہ کیا ہے کہ آپ کی یہ جو بیوروکریسی ہے نا یہ بہت بدماش ہے۔ بدماش میں کہہ رہا ہوں، مثلا انہوں نے کہا کہ یہ کاپریٹ نہیں کرتی اور ہمیں پھنساتی ہے اور ہر جگہ ہمارے آگے پھر جاتی ہے اور پھر یہ ہمارے کام میں رخنہ اندازی کرتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میری گارنٹی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ سرمایہ کاری لے آؤ، سعودی عرب کی سرمایہ کاری، UAE کی سرمایہ کاری، چائنا کی، قطر کی۔ اب اس سرمایہ کاری کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی روڑے نہیں اٹکائے گا، سب کا میں ذمہ دار ہوں، میں نیب کا بھی ذمہ دار ہوں، آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بیوروکریسی ہو، FBR ہو، کوئی بھی ہو، FIA ہو، کوئی اینٹی کرپشن ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن سر بعض اس میں چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کیسز عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اگلا پھر چیف صاحب تو جسٹس قاضی فائزہ آ رہے ہیں، انہوں نے کسی کی ماننی نہیں ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کے کوئی پٹھا سیدھا کیس وہاں چلا گیا تو خیر وہ بھی جو ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں ذمہ دار ہوں، فوج اس کی گارنٹی دے گی کہ یہ جتنی بھی سرمایہ کاری ہے اس طریقے سے کچھ چیزیں پھر ہوتی ہیں تو لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ خیر یہ ایک بات تھی جو آپ کو بتانی بہت ضروری تھی۔ اچھی بات ہے بہت زیادہ کہ امن و امان بھی ہو، پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے، اور سارا کچھ جو ہے نا کچھ لوگ کہہ رہے تھے بزنس مین وہاں پر کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، تو خیر یہ بھی اب ہماری وہ نہیں ہے بس کی بات کہ ہم فروری سے اس کو آگے لے جائیں، کیونکہ جب فروری سے آگے لے کے گئے تو پھر یورپی یونین بھی، UK بھی، کینیڈا بھی، امریکہ بھی، یہ سارے لوگ انہوں نے وہ پھٹا ڈالنا ہے، پھر IMF اپنی قسطیں بھی واپس مانگے گا اور پھر اگلی قسطیں بھی نہیں دے گا۔ یہ بھی بہت ساری ہاں ایک بات آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈان میں ایک آرٹیکل آیا، میں بھی بار بار دکھاتا ہوں، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نواز شریف سیز گڈ بائی ٹو IMF۔ یہ اب آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، ڈان میں بھی، باقی اخبارات میں بھی آیا تھا جب نواز شریف کا، لیکن انہوں نے گڈ بائی تو کہہ دیا، ہمیں قبول نہیں تھا، ہم نے ان کو ایسا پھنسایا، کنویں میں پھینکا کہ پھر آج تک پاکستان خدا نخواستہ کھائی میں جا لگا، وہ باہر نہیں آ سکا۔ خیر اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، اپنا خصوصی اس قوم پر بھی کرم کرے۔ اور پرویز الہی صاحب ان کی گرفتاری اور رہائی اور گرفتاری، اور ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پورا نظام عدل، پوری عدالتیں، پورے ججز، منصف سارے کے سارے جت گئے ہیں پرویز الہی کو بچانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں، جو ابھی چند روز بعد انہوں نے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لینا ہے قاضی فائزہ صاحب نے، اور چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں موجودہ عمر عطا بندیال صاحب، تو وہ پھر جو ہے نا ان کا اب معاملہ یہ ہے کہ سارے کا سارا نظام جتنا بھی عدلیہ کا، قاضی فائزہ صاحب نے کہا تھا کہ جو کیسز پہلے پڑے ہوتے ہیں ان کو پہلے لگانا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ میں بھی 53,000 کیسز ہیں یا 55,000 کیسز جو پینڈنگ ہیں، اس طرح سے نیچے تو لاکھوں ہیں نا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی لاکھوں ہیں، ہر ہائی کورٹ میں لاکھوں کیسز جو پینڈنگ ہیں، ان میں کرمنل کیسز بھی ہیں۔ کیا ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ پہلے ادھر آ کے درخواست لگتی ہے عمران خان کی، ججز کہتے ہیں جی بسم اللہ کا لگ گئی، ٹھیک ہے، اور بھائی میرا کیس پڑا ہے، میرے کسی دوسرے بھائی کا پڑا ہے، تیسرے کا پڑا ہے، وہ کیا قصور کہ ان کو وہ ایک اپلیکیشن آتی ہے، ان کی کسی کی 6 مہینے بعد لگتی ہے، کسی کی 6 سال بعد لگتی ہے، وہ شودر ہیں یار۔ ادھر پرویز الہی کی اپلیکیشن آتی ہے، دوسرے دن لگ جاتی ہے، یہ سہولت کاری نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ بھلے وہ میرٹ پہ ان کو انصاف مل رہا ہو، لیکن ان کی اپلیکیشن میرٹ پہ نہیں لگ رہی۔ ان کی اپلیکیشن جو آئی ہے مثال کے طور پر 54,900 نمبر پہ، اور 54,900 نمبر، چلو ان میں جو کرمنل کیسز ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، وہ اسی طرح سے پڑے ہیں۔ پرویز الہی کی یا عمران خان کی پٹیشن یا کسی اور پالیٹیشین یا ہائی پروفائل کیس یوں شوٹ کر کے بالکل ساری فائلوں کو پھلانگتا ہوا اوپر فائل لگ جاتی ہے، اور وکیل جا کے وہاں پہ ادھم مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا یہ طریقہ کار ہے؟
جو اسی وجہ سے وہ پینڈنگ، پھر اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جناب میڈیا آتا ہے، یہاں پر کیمرے ہوتے ہیں، یہاں پر نام چلتے ہیں، یہاں پر سارا کچھ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے لوگ سپریم کورٹ کے شاید ہوں گے، لیکن کتنے لوگ انڈیا میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، یو کے میں دیکھ لیں، ہر جگہ ایون مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو ججز کے نام یاد، ہمیں تو انگلیوں پہ یاد ہو گئے ہیں، ازبر ہو گئے ہیں ہمیں تو ججز کے نام۔ یہی تو چسکا ہے میڈیا کا، یہی تو میڈیا کی ایڈکشن ہے کہ میں بھی نام لوں گا جناب۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جج امجد رفیق صاحب، انہوں نے کہا کل ہی پیش کرو، اور ساتھ ہی حکم دے دیا اپنا اٹک جیل میں ان کو اٹک کے سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو، اے ایس جے کو، کہ جناب نہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو فل ہوتا ہے، ان کو حکم دے دیا کہ آپ جیل سے نکال کے پرویز الہی صاحب کو میرے سامنے پیش کریں۔ آج ہی توہین عدالت کا نوٹس بھی لگ گیا آئی جی کو اسلام آباد کو، اور باقی جناب ڈی آئی جیز کو بھی، ادھر ادھر سارے تم پیش ہو۔ اگلوں نے یہ کیا، امجد رفیق صاحب کو ملتان اٹھا کے پھینک دیا، لو جی آپ 27 اکتوبر تک ادھر بیٹھو گے، آپ ملتان بینچ میں سنو گے کیسز، ٹھیک ہو، اور 27 اکتوبر تک۔ دوسرے صاحب آئے ہیں مرزا وقاص رؤوف صاحب، ان کے پاس ان کا کیس لگا، انہوں نے کہا کل پیش کریں۔ اب کل پیش نہ کیا تو اور پھر ان کو آئی جی اسلام آباد کو بھی بلا لیا کہ آپ کو پہلے توہین عدالت ہے۔ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کا ایم پی او ختم کر کے ان کو چھوڑ دیا، رہائی کرا دی۔ اب دیکھتے ہیں رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں پر ایک ضد بزدی شروع ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہاں پر ایک مقابلہ شروع ہے، میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہر طرح کا ریلیف دینا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ہم نے ریلیف دینا ہے، یہ باہر آئے گا تو ہم کسی اور کیس میں ان کو اندر کر دیں گے 2 ریلیف، آپ دوسرے میں دیں گے تو ہم تیسرے میں اندر کر، یہی ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آ جائیں یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بڑی اہم بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس اہم بات کے بعد آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ نون لیگ کے اپنے اندر کتنی پرابلمز ہیں۔ باہر تو چھوڑیں نا، باہر تو جو عوامی غصہ ہے، جو احتجاج ہے، جو مہنگائی کا سارا ملبہ ہے وہ نون پہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اپنے قائد نے کہا تھا بھئی آپ اتنا جلدی نہ کریں، جیسے ہی آپ نے حکومت لیے فوری طور پہ اسمبلیاں توڑیں، بھلے اس وقت باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب تھے یا جو بھی تھے، ان کو اسمبلیاں توڑیں، وہ نہیں ہوگی۔ سارے کا سارا ملبہ عمران خان پہ گرا ہوا تھا، مہنگائی کا سارا ذمہ دار وہی تھے، بھلے وہ شائفر کو کیش کراتے، لیکن وہ ہوتا نا کہ بھائی یار انہوں نے تو اگر حکومت تو نہیں کی نا، انہوں نے تو اسمبلیاں توڑ دی ہیں، اب اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو آئیں میدان میں کہ جس کی مہنگائی اس وقت کہتے، ان کا بیانیہ بھی چلتا کہ لو جی ہمارے دور میں دیکھو کہ پیاز کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، آٹا کتنے کا تھا، عمران خان کے دور میں کتنے کا ہوا ہے، کیسے چیخیں آپ کے نکل رہی تھیں، اگر یہ آگے جاتا تو اتنے کا چلا جاتا وغیرہ، سارے کا سارا ملبہ، لیکن انہوں نے نہیں مانی، کسی نے بھی نہیں مانی۔ اب خواجہ آصف صاحب نے رات ایک کنٹروورشل اور بڑا متنازع بیان دیا، ان کی اپنی پارٹی کے حوالے سے متنازع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لندن میں بیٹھے ہیں نا شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، بھلے نواز شریف صاحب اکتوبر کے مڈ میں آئیں جب بھی آئیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو اور ڈار صاحب کو فوراً واپس آنا چاہیے۔ بات ہو سکتا ہے ان کی ٹھیک بھی ہو، لیکن یہ بات پارٹی کے اندر کرنے والی ہے، میڈیا پہ کرنے والی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت عوام کے احتجاج کا سامنا ہے، اور سارا مہنگائی کا ملبہ نون لیگ پہ اور ہمیں اس کا سامنا ہے، ہمیں توقع ہی نہیں تھی اس چیز کی، اور ہم سے جو توقع تھی ہم وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے، اپنی پوری کی پوری ناکامی کا اعتراف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا بہت ساری اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جب ڈار صاحب آئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے آگے سامنے کتنی بڑی بلا کھڑی ہے اور کتنے بڑے مسائل ہیں، ٹھیک۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب نے رات شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اب وہاں ان کی پارٹی کے صدر بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہیں اور پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، وہ فوری طور پہ واپس آئیں، اور میڈیا پہ کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو، بہت سارے لوگ آپ میں سے اتفاق بھی کرتے ہوں، لیکن ایسی باتیں پارٹیوں کے اندر کی جاتی ہیں، میڈیا پہ نہیں کی جاتی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کتنے پھڈے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پھڈے اور اتنے رولے پڑے ہوئے ہیں۔ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں
کہ کسی کو پتہ چل جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔